बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन चीज़ें हमारे यहाँ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और ये हुकूमत जिस तरह से मुश्किलात का शिकार हो रही है, उसी तरह से इस हुकूमत की चीखें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लगता है ये हुकूमत फंस गई जान शिकंजे अंदर। तो वो इनका हाल हो चुका है और अब बाकायदा हाथ पांव मारते हुए नजर आ रहे हैं आपको। कभी तड़ी लगाते छोड़ेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे, तुम इदारों के खिलाफ, तुम शख्सियात के खिलाफ, तुम गाली ब्रिगेड, तुमने हमला किया पाकिस्तान पे, तुम गद्दार। फिर उसके बाद यही लोग वहीं से जो यहां तक गालियां दे रहे थे वहां से बदलते हैं और बिल्कुल एक डिफरेंट टोन इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, ये होता दोनों जानिब है, लेकिन इस वक्त हुकूमत की कैफियत जो है वो बिल्कुल बदल गई है। हुकूमत ऐसे थी, अब वो हुकूमत ऐसे हो गई है। कैसे, मैं आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख देता हूँ। दूसरा, डॉक्टर उमर आदिल, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, आप में से बाज़ लोगों ने कहा कि अलग पर इस बारे में बात करते हुए, अपने चैनल पर भी इस बारे में बात करते हुए, मैंने उमर आदिल के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की वो बहुत नाज़ेबा थी। मैं आमतौर पर ऐसे बात नहीं करता, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और जो मैंने ज़ुहैब भट्ट का इंटरव्यू किया उसमें भी मैंने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की कि जो मुझे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। तो ठीक है, ये आपकी राय है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। लेकिन उमर आदिल, मैं दोबारा कहूँगा, इस काबिल है कि उसके बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाए। जो उसने हरकत की है वो घटिया है, नीच है, लुच्चर है, फहश है, वाहियात है और गटर है। ये उमर आदिल ने किया है। आप में से बाज़ लोग डिसएग्री करते हैं, मैं अभी आपके सामने रखूँगा चीज़ें। तो और आप में से बाज़ लोगों ने एक और बात की, बड़ी अजीब। उस अजीब चीज़ पर भी मैं उसको नोट डाउन भी कर लूँ, मैं अभी आपके सामने ज़रूर बात करूँगा। देखिए, एक बुनियादी चीज़ होती है, एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। स्ट्रेटजी बदल सकती है, लफ्ज़ों का इस्तेमाल बदल सकता है, लेकिन प्रिंसिपल पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। प्रिंसिपल बड़ी कीमती चीज़ होता है, तो इसलिए ये याद रखिएगा। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं, वो कोई कह रहा है कि जी अब यहाँ पाँव पकड़ रहे हैं, कोई कह रहा है इनकी डील हो गई है, कोई कह रहा है ये अभी भी मुश्किलात से दो चार होंगे, इन पर सख्ती बढ़ेगी। तो एक मिक्स है तमाम चीज़ों का, वो भी आपको नज़र आता है। एक खातून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्हें उठा लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उमर आदिल की, फिर उसके बाद डंडा चला है, बड़ी मुलाकात का नतीजा है, या क्या हुआ है कि हुकूमत चीखें मार रही है, ठीक ठाक चीखें मार रही है, मतलब वो होता है ना बांग जैसे रोना, वो हुकूमत कर रही है। क्यों कर रही है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले बात उमर आदिल की। एक लेटर हमारे सामने आया, ये लेटर पंजाब की खातून वजीर, जिनके बारे में एक वीडियो चली और वो गलत वीडियो थी, इंतहाई गलत वीडियो थी, तो उनकी तरफ से लिखा गया है DGFIA को। और लेटर का जो सब्जेक्ट है वो कहता है एप्लीकेशन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट उमर आदिल फॉर मेकिंग एंड स्प्रेडिंग फेक व्लॉग्स। अच्छा, फेक न्यूज़ की बात हो रही है। एंड न्यूज़ टू मलाइनिंग द सिटिंग CM ऑफ पंजाब एंड फेमस एंकर्स। अब ये मेरे जैसी इंग्लिश है, मेरी इंग्लिश इससे भी खैर बुरी है, लेकिन मुझ जैसी इंग्लिश है। तो इसमें लिखा हुआ क्या है? Respected sir, the applicant is member Provincial Assembly Punjab and presently performing the duties as Provincial Minister for Information, Government of the Punjab. Azma Bukhari साहबा की ये एप्लीकेशन है। उमर आदिल is the co-host of a YouTube channel namely गंदे अंडे। अच्छा, ये चैनल का नाम है गंदा अंडा, GANDA, गंदा अंडा। ये वो हसीब का चैनल है। He uses filthy language and derogatory remarks and spreads false and fabricated vulgar news and remarks against the present Honorable Chief Minister of Punjab. He, along with his YouTube media team, continuously maligning and started campaign against the Honorable CM and without any, अच्छा मैंने कहा है कि इंग्लिश मेरी खैर बहुत बुरी है, लेकिन ये इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, लेकिन मतलब आपको समझ में आ रहा है। Without any evidence, continuously putting false allegation upon her, and this campaign can result in an unrest among the PMLN workers and general public of Punjab. In his recent vlog with जर्नलिस्ट नहीं, जर्नलिस्ट होता ना सहाफ़ी,
جنرلسٹ. اب جنرل تو پی ایم ایل این کو اس وقت پتہ نہیں کہاں دماغ پہ جا کے وجہ ہے, زور سے وجتا ہے نا ٹھا کر کے, تو وہ جرنلسٹ کو بھی انہوں نے جنرلسٹ لکھ دیا ہے, زہیب بٹ کو. ہی اکیوزڈ آل دا فیمیل جرنلسٹ, اب آگے جا کے جرنلسٹ ٹھیک لکھا ہے, having illegal relations with their channel owners to introduce themselves on mainstream media. He always tend to accuse. اچھا لیگل ایکشن لیا جائے عمر عادل کے خلاف, یہ عظمہ بخاری صاحبہ کی اپلیکیشن ہے. عمر عادل نے کیا کیا تھا, وہ جو لفظ استعمال کیا, تمام اینکرز رکھیل ہیں, مطلب کوئی, اور اگلے جملے میں وہیں پر اس بندے نے جب زہیب نے کنفرنٹ کیا اس نے کہا جی 50% تو ہیں, تو تمام اینکرز رکھیل ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے آدھا اس میں سے وہیں پر مائنس کر دیا, تو مطلب بندہ وہیں ٹک نہیں سکتا, اور یہ 50% تو رکھے لیں, یہ آدمی ہے. اور مطلب کرتا عمر عادل اپنا کام. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا, آپ کا ایک ڈومین ہے, اس میں کام کریں. انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے بھی میں کہتا ہوں, مذہب پہ کام کر رہے ہیں, ریسرچ ورک کر رہے ہیں, اپنی ان کی خدمات ہیں, بہترین کام کر رہے تھے, کرتے رہتے. آ گئے پالیٹکس میں, عمران ریاض پہ آ گئے, عمران خان پہ آ گئے, پالیٹکس پہ آ گئے, اسٹیبلشمنٹ پہ آ گئے, اور اب نظر آ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, تو پھر مصیبت ہوتی ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو بچے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے تھے, میں نے آپ کو کئی بار دکھایا انجینئر صاحب کا. تو عمر عادل نے جو ہے وہ شوبز میں اپنا کام کر رہا تھا بندہ, شوبز پہ اتھارٹی, اداکاروں کے بارے میں, گلوکاروں کے بارے میں بڑی معلومات ہونا, سب کچھ وہ کر رہے تھے, ٹھیک تھا. اب انہوں نے بیٹھ کر یوٹیوب پر جو ہے وہ یہ شروع کر دیا گندا انڈا, اور اس میں مطلب گھٹیا ترین لینگویج جو انہوں نے بات کی عائشہ جہاں زیب کے بارے میں, وہ جو فیلوپین ٹیوب نکال دیں, بچہ دانی نکال دیں, ایک اور بچہ پیدا کرے گی, گھٹیا گٹر گندی ترین لینگویج. عظمہ بخاری صاحبہ نے جو سی ایم پنجاب کا حوالہ دیا, میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں کیا بات کی. یعنی آپ عظمہ بخاری صاحبہ کی مخالفت کر سکتے ہیں, پولیٹیکل ان کی پالیسی پہ, ان کے اسٹیٹمنٹ پہ بات کریں, ان کی ذات, ان کی شخصیت کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ عظمہ بخاری صاحب نے خود کیا تھا بشرا بی بی کے بارے میں, تو چھوڑ دیں عظمہ بخاری نے کیا کیا, لیکن ان کی پالیٹکس پہ بات کریں, مریم نواز شریف صاحبہ کی پالیٹکس پہ بات کریں, پرسنل لائف پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ہونا چاہیے تھا. عمر عادل صاحب نے جو کیا, اب یہ وزیر صاحبہ کا لیٹر ہے ایف آئی اے کو, عمر عادل کو گندا انڈا کو جواب دینا ہوگا, اور صرف ایسے نہیں کہ جواب دینا ہوگا, اب جو انہوں نے نیا قانون لا کر کام شروع کیا ہے, عمر عادل صاحب جو مجھے نظر آ رہا ہے ہی از ان ڈیپ 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 ٹربل, اور اب بھگتنا پڑے گا. مطلب آپ گندی ترین لینگویج خواتین کے بارے میں, میڈیا کی خواتین کے بارے میں, پہلے ہی کہتا ہوں مطلب ہمارے یہاں جن حالات میں خواتین کام کرتی ہیں, جن حالات میں تعلیم حاصل کرتی ہیں, جو گلی محلوں میں ہوتا ہے ان کے ساتھ آ رہی ہیں جا رہی ہیں, کوئی سبزی بیچنے والا, موٹر سائیکل پہ جانے والا, کوئی مولوی, کوئی بھی شخص الٹا سیدھا ٹچ کر دے گا, گھٹیا حرکتیں کرے گا. ان حالات میں بیچاری ہماری خواتین گھر سے نکلتی ہیں, تعلیم حاصل کرتی ہیں اپنا مقام بنانے کے لیے, فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور ایسے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے ہاتھ نچا نچا کے پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں. تو صحیح ہے, یہ ہونا چاہیے, عمر عادل کو اس کا نتیجہ بھگتنا چاہیے. اس کے بعد ہم نے عطا تارڑ کو دیکھا تھا, عطا تارڑ کو بھی دیکھا ہم نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو بھی دیکھا, وہ رضامند نظر آئے, اور مخصوص صحافی, کون سے مخصوص صحافی, انہوں نے کہنا شروع کیا جی پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ, حکمران جماعتیں اور یہ سب ایک پیج پر ہیں, لگ رہی ہے پابندی. یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں, اور ایک سے زائد بار. پھر اس کے بعد جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے کابینہ میں تقریر کی, اس سے بھی نظر آنے لگا, لیکن وہاں معاملہ مؤخر ہو گیا. اب بڑی پریشانی ہوئی کہ کیا کر رہے ہیں. پہلے تو لگانے جا رہے تھے پابندی, اب معاملہ ہو گیا ہے مؤخر. جب یہ چیز شروع ہوئی کہ معاملہ مؤخر ہو گیا, تو اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں کہ اب یہ حکومت کیا کر رہی ہے. دیکھیے, یہ کچھ لوگوں کے بیانات ہیں اسی حکومت میں. یہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہیں, یہ مسلسل آتے ہیں اور جو چہرے پیش کیے جاتے ہیں نا ٹی وی پر کہ وہ آ کے بات کریں, تو یہ ان میں شامل ہوتے ہیں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف انتشار کی سیاست کے بجائے مذاکرات کی طرف آئے. پہلے تو آپ کہتے ہیں یہ غدار ہیں, ملک دشمن ہیں, فوج پہ حملے کیے, شہیدوں کی توہین کی, یہ سب کچھ بات کر رہے تھے آپ. اب آپ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف آ جائیں مذاکرات کی طرف, تو پابندی لگا رہے تھے آپ. تو یہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کیا. پھر آئے مصدق ملک صاحب. اب مصدق ملک صاحب عقیل ملک صاحب سے کہیں زیادہ سینئر آدمی, بڑے میاں صاحب کے قریب آدمی, انہوں نے کہا
کہ پیپلز پارٹی والے آپ کو کہہ رہے تھے آپ کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن آئیں مل کر معاملات کو سلجھائیں، حکومت کو ہم بات کریں آپ سے، پھر آپ کو پہلے بھی کہا تھا حکومت لے لیں. تو یہ انہوں نے باتیں کی اور باتیں کر کر کہا کہ آئیے آپ کو دوبارہ کہہ رہے ہیں مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آپ جو مقصد لے کر چل رہے ہیں وہ مقصد ٹھیک نہیں ہے، بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے کیا دیکھا، مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ، تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتی ہے. ایک تو میں یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی والے نا ان سے سوال کرتا ہوں، یعنی 9 مئی کا الیکشن ہوا، خورشید شاہ صاحب نے اسد قیصر سے رابطہ کر لیا، بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے نون کے ساتھ حکومت نہیں بناؤں گا، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، پیپلز پارٹی نے خود رابطے کر لیا، مصدق ملک صاحب بھی بتا رہے ہیں. تو ایک جانب تو آپ بات کر رہے تھے، ان سے بات کر رہے تھے، کب؟ 8 فروری کے الیکشن کے بعد، یعنی 9 مئی ہو چکا ہے، اس کے بعد 8 فروری کا الیکشن ہے اور آپ بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. اور اسی وقت آپ یہ کہتے ہیں جب بات نہیں بنتی، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارے پاس تو 2/3 اکثریت ہے، ہم تو سیٹیں جیتے ہیں، تو ہم کیوں مل کے حکومت بنائیں، ہم تو اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے. تو وہ پیپلز پارٹی کو اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے حکومت بنا لیتے ہیں. میاں جاوید علی کہتے ہیں انہوں نے خود بھی نہیں بنائی، ان کی حکومت بنوا دی گئی، ارینجمنٹ کروا دیا گیا، بیٹھ جاؤ حکومت میں، بیٹھ جاؤ، اٹھنا نہیں یہاں سے. تو ان کو اجازت بھی نہیں ہے. اب یہ والی جو حالت ہے، اس حالت میں پیپلز پارٹی والے جواب دیں کہ ایک جانب تو آپ کہہ رہے ہیں یہ سپہ سالار پہ حملہ کرتے ہیں، فوج پہ حملہ کرتے ہیں، شہداء کی توہین کرتے ہیں، یہ غدار ہیں، انہوں نے 9 مئی کیا ہے. تو بھائی جب 8 فروری کو آپ ان کو دعوت دے رہے تھے تب انہوں نے 9 مئی نہیں کیا تھا، تب انہوں نے شہداء کی توہین نہیں کی تھی، تب یہ آرمی چیف کے خلاف باتیں نہیں کر رہے تھے. تو آپ کا ایک عجیب الجھا ہوا رویہ ہے، آپ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو خود کو بھی کہ کرنا کیا ہے. یعنی یا تو یہ غدار تھے یا نہیں تھے 8 فروری کو، اور پھر 8 فروری کو جب آپ حکومت میں چلے گئے نون لیگ کے ساتھ تو پھر غدار ہو گئی پاکستان تحریک انصاف، جس کے ساتھ آپ حکومت بنا رہے تھے وہ غدار نہیں تھی، پھر غدار بنا دیا. تو اب مراد علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں جن پہ پابندی لگانی تھی ان کے بارے میں پی ٹی آئی فیصلہ کر لے کیا چاہتی ہے. تو یہ بڑے بڑے لوگ جو بار بار کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کر لے، اس پر بات یہ ہو رہی کہ کیوں ہو رہا ہے. یا تو ڈنڈا چلا ہے. اب ہمارے یہاں 2 طرح کا ڈنڈا چلتا ہے ہمارے ملک میں. ایک ڈنڈا جو چلتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے وہ ڈنڈا چلتا ہے. ایک ہمارے ملک میں ڈنڈا چلتا ہے لیکن ملک میں نہیں چلتا، وہ ملک سے باہر چلتا ہے اور ملک میں وہ اس ڈنڈے کا اثر محسوس کیا جاتا ہے. وہ صاحب بہادر امریکہ، انکل سیم، وہاں سے چلتا ہے. اب وہاں سے جو ڈنڈا چلتا ہے اس ڈنڈے کا اثر سب محسوس کرتے ہیں ہمارے ہاں، وہ حکمران بھی، اپوزیشن بھی، یہ بھی وہ بھی، سب محسوس کرتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈنڈا چلا ہے. شاہد اسلم صاحب نے خبر دی. شاہد اسلم صاحب نے یہ کہا کہ 25 تاریخ کو، جولائی کی 25 تاریخ کو امریکی حکام نے اڈیالہ جیل جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی. آپ دیکھیے کہ امریکی حکام نے کیا کہا تھا. جو اقوام متحدہ کی رپورٹ تھی اس کے بعد امریکی حکام نے اپنا ایک ورڈکٹ دیا. اس کے بعد ہمیں یورپین یونین سے بھی ورڈکٹ نظر آتا ہے، یو کے سے بھی نظر آتا ہے. امریکی حکام نے 1 سے زائد بار یہ کہا کہ ہم اپنے پاکستان میں ڈپلومیٹس سے کہیں گے کہ عمران خان صاحب سے جا کر ملاقات کریں. عمران خان صاحب کی جو جیل کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے بھی، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی، فیئر ٹرائل کے حوالے سے بھی ہم یہ چاہیں گے کہ چیزیں بہتر ہوں. انٹرنل میٹر ہے لیکن ہم نظر رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے سفارتی حکام سے کہیں گے جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں. تو ڈونلڈ بلوم جو پاکستان میں امریکہ کے سفیر ہیں انہوں نے تو ملاقات نہیں کی، لیکن خبر یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے. 25 تاریخ کو شاہد اسلم کے مطابق ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات کو اگر آپ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے بڑھے ہوئے کانفیڈنس کو دیکھیں، پھر عدالت میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں، گزشتہ کچھ دنوں میں آئی ہیں، فیصلوں کی صورت میں چیزیں بدلی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو وزن ہے وہ دکھانا شروع کیا ہے، جسٹس ملنے کے ساتھ ساتھ اپنا کانفیڈنس دکھانا شروع کیا ہے. تو اس صورتحال میں چیزیں بدلی ہیں. اب یہ حکومت جو ہے وہ چیخیں مار رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ مت کرو، وہ مت کرو، انتشار کی طرف مت جاؤ، آ جاؤ بیٹھ جاؤ بات کر لو. تو جن پہ پابندی لگانی تھی ان کو کہہ رہے ہیں بار بار آ جاؤ بیٹھ جاؤ بات کر لو. تو یہ بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون فیس بک لیڈ ہیں، یعنی یہ فیس بک پر جو سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا فیس بک کی حد تک اس کو دیکھتی ہیں. ان کا نام ہے عروبہ کومل، معاف کیجیے گا، عروبہ کومل.
فیس بک لیڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی اغوا کر لیا گیا ہے. اریسٹ نہیں ہوئی ہیں کیونکہ اریسٹ ہوتی ہے، پولیس آتی ہے، وارنٹ ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کون لے کے جا رہا ہے، کہاں لے کے جا رہا ہے، کیوں لے کر جا رہا ہے. لیکن عروبہ کومل جو ہے وہ غائب ہو گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ کچھ دنوں میں سوشل میڈیا کے رضوان ہوئے، احمد وقاص جنجوا ہوئے، اب عروبہ کومل ہوئی، دیگر لوگ ہوئے، لوگ گرفتار ہوئے ہیں مسلسل، بلکہ گرفتار نہیں ہوئے، غائب ہوئے، منظر سے غائب ہو گئے. تو یہ اب عروبہ کومل کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو پتہ چلنا چاہیے، لیکن بچی ہے، ینگ بچی ہے، اور اب یہ جب غائب ہوئی ہے تو بڑی تشویش کی بات ہوتی ہے. پھر پاکستان ہیڈ لائنز میں آتا ہے، وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آخر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عمر عادل کے بارے میں ایسے بات نہ کریں، یا غریدہ کے بارے میں بات کی تھی عمر عادل نے زہیب بٹ کے ولاگ میں بیٹھ کر، ایسے مت کریں. تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، پرنسپل بڑی قیمتی چیز ہوتا ہے. پرنسپل اپنا ٹھیک رکھیں. غریدہ سے آپ اس کی فیک نیوز کی بنیاد پر، اس کے سٹانس کی بنیاد پر، اس نے جو جا کے غریدہ فاروقی صاحبہ نے وہ کر دیے سرویز وغیرہ، ان کی بنیاد پہ اختلاف کر سکتے ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ سے ان کا ختم شد، عمران خان ختم شد، اس کی بنیاد پہ بھی اختلاف کر سکتے ہیں. اپنے پروگرام میں بٹھا کے عمران خان، مراد سعید، عجیب وہ گندی سی گفتگو ہوئی تھی، اس پہ بھی اختلاف کر سکتے ہیں آپ. اور غریدہ فاروقی صاحبہ اپنے جرنلزم میں ٹھیک چیزیں بھی کر رہی ہیں، آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیا اس کی بنیاد پہ عمر عادل کو لائسنس دے دیں؟ آپ کو غریدہ فاروقی کی صحافت میں کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں، نہ ہوں پسند، کیا اس کی بنیاد پہ عمر عادل کو لائسنس دے دیں وہ G4 غریدہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کریں کہ ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے بندے کو بیپ لگانی پڑے، پھر وہ غریدہ بات ہو، وہ کرے G4 غریدہ اور پھر بیپ لگانی پڑے، اور عمر عادل کچھ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوں؟ نہیں. دیکھیے، اسپیشلی خواتین کے معاملے میں، ایک تو کسی کی عزت اچھالنے کے معاملے میں نہیں، there is a complete big no. اور خواتین کے معاملے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس بات کو پرنسپلی درست جانیں اور اس پرنسپل پر کھڑے ہونا سیکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی. ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے. ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں. ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ.